हुआ है ना परेशान हुआ है। आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, बहुत दुख मसाइल मुश्किल, उसने ये अमल करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद लोगों ने उसके जिस्म पे, लिबास पे, हालात में तवंगरी देखी, मालदारी देखी, और उसने आके अर्ज किया कि मैंने अब तो इतना मिला है कि पड़ोसों को देता हूँ और लोगों को भी खिलाता हूँ, और पहले आलम यह था कि मेरे पास फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती थी, अब मैं लोगों को देता हूँ। मेरे पास कई वाकयात हैं, वाकयात दर वाकयात हैं। मदीना मुनव्वरा में एक साहब कहने लगे, हमारे बड़े आए थे तो यहाँ की मंडी की सब्जियां जो गली हुई, गिरी हुई होती थी, वो उठा के लाते थे, और बाज़ औक़ात लकड़ियां नहीं होती थी, और बाज़ औक़ात सब्जी नहीं होती थी, और फक्र और गुर्बत की अमूमी चूंकि फजा भी थी, लेकिन उनके यहाँ कुछ ज्यादा ही थी। और मैंने उनको आंखों से देखा कि वो मस्जिद नबी में आते हैं तो सऊदी अरब का बड़ा नोट 500 का है, 500 वाला नोट निकाल के चुप करके ऐसे मुट्ठी में दे रहे होते हैं। और उन्होंने खुद बताया कि उन्हें किसी ने बताया था, उनके खानदान को कहा, सारा घर ये अमल कर रहा था, और इसको अमल को करते करते अल्लाह का निजाम बदला, रब ने तवंगरी, बरकत, दौलत, इज्जत, वुसअत और आफियत के दरवाजे खोल दिए। मुझसे एक दफा कहने लगे इतने मिलियन हैं, इतने मिलियनों के मिलियन हैं, क्या करूं बताएं आप, कहाँ खर्च करूं, पड़े हैं मैं खर्च करूं कहीं, किस जगह लगाऊं। मुझसे मशवरा करने लगे, कहने लगे दुबई में मेरा कारोबार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फलां जगह है, ये पैसे कहाँ लगाऊं, इसकी मशक करें। बाज़ औक़ात फक्र और फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, उसका जो नुकसान, फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती का जो नुकसान है, मुझे नुकसान ये होता है कि इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। इधर बनाना है, उधर बचाना है, अगर बनाया और बचाना फिर भी नुकसान, और अगर बच गया, बचेगा तो वो जो बनेगा, है ही नहीं तो बचेगा क्या। सलाम और इखलास से बनाना है, पाना है, मिलना है। एक चीज है, एक दुआ जरूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, बस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचा, नेमतों के जवाल से। मैं बेटों के साथ जा रहा था, मैंने कहा बेटो ये देखो, ये जगह है जहां मैंने उसकी चारपाई देखी थी, चारपाई के नीचे सुराख था, वहीं से इजाबत पेशाब, और वहीं से, और वो मैंने उसका शाही दौर देखा था, बहुत बड़ा कुक था, शेफ, बहुत बड़ा, लेने लगी होती थी, और वो देख की गरम देख, चलती देख पे पांव रख के ना, बराह रास्त बगैर जूते के अंदर कफगीर मारता था, बहुत बड़ा शाही आदमी था। पर ज़वाले नेमत ऐसा हुआ, गली में पड़ा रहता था, कोई रोटी देता था, हाय पानी कहता था, कोई पानी नहीं पूछता था, और एक रात सोया, सुबह देखा तो मरा हुआ था, यूं लपेट के चंद बंदों ने जनाजा और मिट्टी के सपुर्द कर दिया। मैंने एक शख्स के बारे में सुना, नहीं खुद देखा, मेलसी बिहाड़ी मुल्तान के साथ मैं कब्रिस्तान में गया, पता चला कि वो बंदा कब्रिस्तान में है, ढूंढते ढूंढते वहां भंग घोट रहे थे, वो साथ बैठा हुआ था, मिलों का मालिक था, और मुझे देखा, तारुफ हुआ तो रो पड़ा, कहने लगा मिलों का मालिक हूँ, आज ज़वाले नेमत ये है, कब्रिस्तान में छुप के बैठा हूँ, बेबहा दौलत थी, दुनिया थी। मैंने कितने लोगों को, आपने कितने लोगों को, मैं शारे फैसल का एक वाक्या सुनाऊं जो मुझे 89 में मिला था, 89 89 में, यहाँ बलोच कॉलोनी है ना, इस तरफ उमरा के घर, इस तरफ गोरबा के घर, अब नामालूम नक्शा कैसा है मुझे पता नहीं, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। एक मालदार शख्स था जिसके बैरी जहाज थे और मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मालो दौलत थी, बैरी जहाज थे। एक वक्त ऐसा आया, लंबा वाकया है, घर बिकने का जब वक्त आया तो घर का जो कुक था उसने घर ले लिया, बहुत बड़ा बंगला था, वो ले लिया और वो सारा लुट गया। सवाल के वाकयात कई लोगों के आपने देखे हैं, पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमत।
اور اس کے پڑھنے کے 5 اوقات بتاتا ہوں. ایک اذان کے بعد، غور سے سنیے گا، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، وضو کرنا ضروری نہیں. اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہ لٹیں، دولت، رزق، عزت، صحت، گردے ٹھیک ہے نعمت، دل ٹھیک کم کر رہا نعمت، جگر نعمت، میدا نعمت، پٹھے نعمت، آنکھیں نعمت، کھانا نعمت، نکل جانا نعمت، بیٹھنا نعمت، پھر بیٹھ کے اٹھنا نعمت، سونا نعمت، پھر سو کے اٹھنا نعمت، لوگ مجھے سلام نعمت، رحمت نعمت، اولاد نعمت، بیٹے نعمت. دنیا کے جتنی بھی نعمت ہیں اگر چاہتے ہیں یہ کبھی نہ لٹیں، یا آپ لٹوانا چاہتے ہیں؟ بولے انشاءاللہ کوئی نہیں چاہتا، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو پھر ایک دعا میری یہ درخواست ہے، 5 اوقات میں پڑھیں. اوقات کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اوقات بھی وہ ہیں جن کا تعین حدیث میں موجود ہے. پہلے دعا ایک دفعہ یاد کرنے کی نیت سے میں آپ پڑھ لیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال میں. مانا یہ ہے ٹھیک. 5 اوقات. پہلا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب دعا اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اذان کی دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پر یہ دعا پڑھ لیں. دوسرا وقت جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ دن کو دے، صبح دے، شام دے. اکثر لوگ کہتے ہیں مرغ کا بانگ دینا صبح یوں ہے دن کو نہیں. فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے. اس لیے حدیث میں اس کی باقاعدہ دعا ہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. جب مرغ بانگ دے اس وقت یہ دعا پڑھ لیں. کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. ٹھیک. 2 واقعات ہوئے، دو جگہ ہوئی. تیسرا فرمائے جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے نا جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے وہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ، قد قامت، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. فرمایا جب قد قامت الصلاۃ آتی ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اس وقت دل ہی دل میں ایک دفعہ مانگ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا والدین کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، دنیا کا فرما بردار ہوگا. رات ایک جگہ بیٹھا تھا میں، کہنے لگے والد صاحب کا خون آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا. والد صاحب، ان کا نام عارف تھا، کہنے لگے والد صاحب مجھے کہتے تھے عارف. میں ایک دم کہا، بچے کہتے تھے بابا کیا ہوا، دادا کا خون آیا. کہا بیٹا والد کا ادب کر کر کے اب وہ پختگی ہو گئی ہے، اب ذہن میں وہ ادب بیٹھ گیا ہے. جو والدین کے چہرے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا، کیونکہ وہ لمحہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور میں کہ اس لمحے میں اللہ کہتا ہے مقبول حج کا ثواب مل گیا. اس لمحے میں جو بندہ یہ دیکھ کے پڑھے گا اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. کتنے بندے ہو، کتنے ہو گئے ہیں؟ اور آخری سن لیں بڑے غور سے، بہت غور سے سن لیں، بہت توجہ سے سن لیں. کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے سفر کا، کہیں بھی، یہ کراچی میں بھی آپ پل میں پردیسی ہو جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں. کہاں لمبے سفر ہیں کراچی کے، لاہور کے، بڑے بڑے شہروں کے. اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں مسافر ہوں، اللہ میں پردیسی ہوں. مسافر پردیسی کی دعائیں رد نہیں ہوتی. میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے زوال نعمت سے بچا. اللہ زوال نعمت سے بچائے گا. اور سب سے بڑا زوال نعمت ایک اور بھی ہے، آج میرے پاس رزق ہے، میری نسلیں منگتی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں. یہ مشق کرتے رہیں. ایک فائدہ یہ ہوگا
مشق ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جذبوں اور تصور اور خیالوں اور سوچوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ میرے بندے میں تمہارے ساتھ تمہارے گمانوں کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اللہ یہیں سے آپ کے گھر میں برکت دولت وسیع کرنا شروع کر دے گا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیرے گھر میں تونگری، تیرے گھر میں رزق، تیرے گھر میں عزت، تیرے گھر میں صحت اور قرضے اتر گئے، گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، گھر میں رحمت برکت اور عافیت آ گئی۔ بس اس کی مشق کر لے اور یہیں سے مشق کرنا شروع کر دیں، اور مشق میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ چھوٹی دعا مانگیں چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ پھر سنیں ذرا، چھوٹی دعا مانگیں گے چھوٹی مدد آئے گی، بڑی دعا مانگیں گے بڑی مدد آئے گی۔ تو چھوٹی دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دے دے، میرے گھر والوں کو دے دے، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ساری امت کو دے دے۔ بڑی دعا مانگیں، ساری امت کو سامنے رکھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے درخواست کریں۔ اور یہ جو ایک دفعہ سلام اور قل ہو اللہ ہے، یہ گھر میں ایسے بارشیں کر دیتی ہے، تونگری کی، رزق کی، صحت کی، برکت۔ پیر سبکتگین محمود غزنوی کے جو بڑے تھے، ان کے دور میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں سے انگلیاں بند رکھتے تھے، اور اگر کھولتے تھے تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے انگلی کی اس طرح لکیریں بناتے تھے اور لکھنے شروع کر دیتے تھے۔ امیر بادشاہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی مشکل، کوئی منزل، کوئی مسئلہ پیش آتا تو اس سے کہتے کہ اپنا فن دکھائیں، اپنا جوہر دکھائیں۔ وہ مٹھیاں بند رکھتا تھا، وہ کھولتا تھا اور کھول کے لکھنا شروع کر دیتا تھا، اس کے بعد پھر مٹھیاں بند کر دیتا تھا اور وہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ہرن کے شکار کے لیے بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بہت تیز تھا، میں نے ہرن کو دیکھا ہے، آج تک شکار نہیں کیا، نہ ذوق ہے، بھاگتے بھاگتے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنے کھڑا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہے، بھولا ہے، اور وہیں شکار ہو جاتا ہے۔ چوکڑیاں بھرے گا، تیز چلے گا، پھر جو کسی کے کھڑا ہوگا۔ پھر اس کا مزاج ہے کہ جہاں آج اس نے مینگنیاں کی ہیں، سارے مل کے وہیں آ کے مینگنیاں کریں گے۔ ان کا ٹوائلٹ ایک ہوتا ہے، اور شکاری ہمیشہ مینگنیوں کی جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ انہوں نے مینگنیاں کرنے یہاں آنا ہے، یا پانی کی جگہ پہ، شیر ہو یا شکاری ہو۔ پر وہ کوئی ہرن اور تھا، کالا ہرن تھا، نہ مڑ کے دیکھتا تھا، نہ کھڑا ہوتا تھا، اور نہ وہ ہرن رکتا تھا۔ بادشاہ تھا، اور بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا کہ میں نے اب اس ہرن کو شکار کر کے ہی رہنا ہے۔ بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ پیچھے اور اس کے سارے ہم نوا ہواری وہ بھی ساتھ۔ آخر بادشاہ تھک گیا، صحرا تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا، جنگل تھا ختم نہیں ہوتا تھا، تھک کے بادشاہ رک گیا تو سارے رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کہ اپنا فن دکھا۔ ہرن تو میرے ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس نے مٹھیاں کھولی اور لکھنا شروع کر دیا، لکھتا رہا، اس دفعہ کچھ دیر تک لکھتا رہا، اور بادشاہ متلاشی نظروں سے اس کو ایسے دیکھتا رہا کہ کیا فیصلہ ہوتا۔ کہنے لگا، امیر المومنین، بادشاہ سلامت، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے، اور ہرن کے جسم میں ہے، ہرن کے روپ میں ہے، وہ ہرن نہیں ہے، جن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب جو بھی ہے مجھے چاہیے، زندہ یا مردہ، میں اتنا اس کے پیچھے دوڑا ہوں، اس نے آپ کو پکڑا دیں گے۔ اس نے پھر لکھنا شروع کر دیا، لکھتے کرتے، اور میں بادشاہ سلامت، اب کی بار آپ جب دوڑیں گے، کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آگے کسی جھاڑی میں پھنس جائے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، پھر آپ کی مرضی ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے اسے قید کر لیں، آپ کی مرضی ہے اسے ذبح کر دیں، یہ آپ کی مرضی۔ اب بادشاہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا، دیکھا تو آگے وہ ہرن کالا موجود تھا، اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ آگے ایک جھاڑی آئی، اسی میں گیا تو اس میں اٹک گیا، اس کے سینگ اٹک گئے اور سینگ اس میں الجھ گئے۔ تو بادشاہ کے غلام آگے بڑھے تو انہوں نے ہرن کو پکڑ لیا۔ اب ہرن پکڑا ہوا بادشاہ کے پاس آیا، امیر سبکتگین کے پاس۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، تو نے آج مجھے بہت ستایا، فارسی میں بات کی، تیرے پیچھے بہت گھوما ہوں، آج تک میں نہیں گھوما اتنا، تو میں کسی شیر کے پیچھے بھی نہیں گھومتا، اور شیر کو میں شکار کر لیتا ہوں۔ اس دور میں بندوق تو تھے نہیں، آمنے سامنے شیر کا شکار ہوتا تھا، تلوار سے، نیزے سے، برچے سے۔ وہ کوئی ہمت والا ہوتا تھا شیر جوان، جو شیر کا آمنے سامنے مقابلہ کون کرے۔ تو ہرن بولا اور فارسی بولا اور زبان یار میں بولا، یعنی جیسے بادشاہ بول رہا تھا ویسے ہی بولا۔ کہنے لگا، آج تک میں نے سب شکاریوں کو ایسے ہی دھوکا دیا ہے، اور ایسے سراب میں لے گیا ہوں جہاں پانی نہیں ہے، ان کو بھی مارا ہے میں نے، اور ان کی سواریوں کو بھی مارا ہے۔ مجھے ان ہرنوں پہ ترس آتا ہے، میں ہمیشہ ہرن بن جاتا
کرتا ہوں، پھر شکاری کو ایسے دوڑاتا ہوں، دوڑتے دوڑتے پھر تھک جاتا ہے وہ بھی، اس کی سواری بھی، پھر ایک سراب میں لاتا ہوں، ایسے میدان میں جہاں بظاہر نظر آتا ہے پانی ہے اور پانی نہیں ہوتا، اور پھر میں گم ہو جاتا ہوں، پھر میں گم نہیں ہوتا، راستہ بھی گم ہوتا ہے اور زندگی بھی گم ہو جاتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سراب میں لے چلوں؟ بادشاہ نے کہا تو دوڑ جائے گا، اب میں بندہ ہوں، اب نہیں دوڑ سکتا۔ بادشاہ نے نا اس عامل کو دیکھا جو ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دیں آپ، بادشاہ سلامت ہے، یہ کبھی نہیں دوڑ سکتا۔ اب ہرن پیچھے اور بادشاہ آگے، اور ہرن بادشاہ کے گھوڑے کی رفتار چل رہا تھا، کبھی آگے ہو جاتا کبھی پیچھے ہو جاتا۔ بہت دیر تک چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور جانوروں کی ہڈیاں تھیں، انسانی ہڈیاں اور جانوروں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ حیران ہوا، اتنے انسان مرے ہوئے اور اتنے جانور مرے ہوئے۔ ہرن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ، یہ وہ لوگ ہیں جن میں بادشاہ بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب تو روٹی پوری کرے یا شکار کرے، یہ سب یہ وہی ہیں، اور جن کو میں نے اپنے طلسم میں مار ڈالا ہے، اپنے طلسم میں مار ڈالا، یہ سب وہی ہیں۔ بادشاہ کے آنسو آ گئے اور اچانک واقعہ یاد آیا کہ میری تیسری نسل پیچھے ایک شہزادہ تھا جو وہ بھی سنا تھا کہ اسی طرح آیا تھا جنگل میں، تو یہ سوچ ہی رہا تھا، تو ہرن بولا بادشاہ وہ بھی میں نے مارا تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کی شکل یہ تھی، اس کے باپ کا ہاں بالکل بالکل وہی، کہا وہ بھی میں نے مارا تھا۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ آیا کہ تو نے میری نسلوں کو ختم کیا، تو بادشاہ کے غصے کو اس نے پڑھ لیا، کہنے لگا بادشاہ آپ کے اختیار میں ہوں، مجھے قید کریں، مجھے ذبح کریں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے مارے، لیکن میرے اندر بھی ایک درد اور ہمدردی ہے، میں بھی ایک درد اور ہمدردی کے طور پہ یہ سب کرتا ہوں، اگر آپ میری ہمدردی کو سامنے رکھیں گے تو مجھے معاف کر دیں گے، اور میری ہمدردی کو سامنے نہیں رکھیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے، تیر اور تلوار کا نشانہ بنائیں۔ بادشاہ کو ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ وہاں سے واپس چلا، سوچنے لگا اس ہرن کا کیا کروں۔ اس سے پوچھا جو 7 عامل، ہمیشہ یاد رکھیے گا پرانے دور کے بادشاہ ایک مزاحیہ آدمی ساتھ رکھتے تھے جو ان کا دماغ ہلکا کرتا رہتا تھا، شاہی معالج ساتھ رکھتے تھے جو ان کا علاج معالجہ کرتا رہتا تھا، انہیں بتاتا رہتا تھا یہ کھائیں یا نہ کھائیں اور یہ احتیاط یا پرہیز کریں، اور ایک عامل بھی ساتھ رکھتا تھا جو انہیں قدم قدم پہ احتیاطیں اور اگر زندگی کی مشکلات اور مسائل ہیں تو ان کے ساتھ دیتا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے عامل کی طرف دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے قسم اٹھوائیں کہ آئندہ کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، کسی شکاری کو شکار نہیں کرے گا، اس سے وعدہ لیں، اور ہمارے ہاں ایک قسمیں ہوتی ہیں وہ قسمیں اس سے اٹھوائیں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو قاتل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو قید کروں اور اس کو قتل کروں۔ عامل کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ اس کو قتل نہ کریں، ایک بہت بڑے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ قتل ہو جائے گا لیکن قبیلہ اس کا آپ سے نہیں آپ کی نسلوں سے انتقام لے گا، آپ سے بھی لے گا اور آپ کی نسل در نسل انتقام لے گا، اس کو چھوڑ دیں، بس عہد و پیمان لے لیں۔ تو وہ عامل بتاتا گیا، بادشاہ اس سے عہد و پیمان لیتا گیا۔ جب عہد و پیمان لے لیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے گھیرا، تجھے کس چیز نے جکڑا، کیا آج تک زندگی میں تو کسی کے نرغے میں آیا؟ کہا 2100 سال میری زندگی ہے اور میں نے ساری زندگی لوگوں کو مارا ہے لیکن صرف شکاریوں کو اور کسی کو نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان زندہ جسموں کو یہ شکار کیوں کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ اگر نہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، ان کے پاس تو کھانے کو سب کچھ ہے۔ 2100 سال آج تک کوئی بندہ مجھے نہ گرفتار کر سکا نہ پکڑ سکا، نہ میں کسی کے نرغے میں آیا، یہ جھاڑیاں مجھے پکڑیں، میں خود حیران ہوں، یہ جھاڑیاں نہیں تھیں، کوئی طاقتور دنیا تھی جس نے مجھے پاؤں سے بھی جکڑ لیا اور سینگوں سے بھی جکڑ لیا۔ تو اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے ساری زندگی حروف تہجی پہ جان ماری ہے اور حروف تہجی پہ محنت کی ہے اور حروف تہجی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، اپنی سانسوں میں نے حروف کو رچایا ہے، بسایا ہے اور اس کو اعتماد سے پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ میں نے انگلی پہ ہمیشہ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں اور پھر لکھتا ہوں۔ شہادت کی انگلی میری قلم ہوتی ہے اور دوسرا ہاتھ میری تختی ہوتی ہے اور میں قلم اور تختی سے لکھتا چلا جاتا ہوں اور حروف تہجی کو اپنی جان، اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اور یہ حروف تہجی کا رزلٹ ہے جس نے اس کو جکڑ دیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ صحیح کہتا ہے؟ کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور اس نے کہا یہ بادشاہ سلامت اس سے کہیں
اپنے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھ کے آپ کی آنکھوں پہ پھیرے، پردے سارے ہٹ جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پہ حروف تہجی لکھی اور بادشاہ کی آنکھوں پہ ایسے پھیر دی، ایک دم پردے ہٹے۔ بادشاہ نے دیکھا تم یہاں میں کھڑا ہوں، اس کے دائیں بائیں زمین کے نیچے خزانے ہیں، موتی، لال، جواہر، یاقوت، مرجان، زمرد، سونا، چاندی، ہیرے خزانے ہیں۔ اور دیکھا تو سامنے ہرن نہیں تھا، ایک کالا پہاڑ تھا اور ایک کالا وجود تھا، اس کے جسم پہ لمبے لمبے بال تھے اور اس جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، اور اس کا اوپر جا کے خوفناک جسم تھا، اور بادشاہ نے ایک دم چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ معالج تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو آج تک اس لیے میں نے آپ کے چہرے پہ آنکھوں پہ یہ ہاتھ نہیں پھیرا، کیوں ایسی دنیا ایسی کائنات نظر آتی ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی، ایسی کائنات نظر آتی۔ اور کہا ہوش کیسے آیا؟ کہا یہی ہاتھ میں نے آپ لکھ کے حروف تہجی کا آپ کے جسم پہ، سر پہ، بدن پہ پھیرا، یہ سب آپ کے سامنے گواہ ہیں، آپ کے غلام اور خدام، اور آپ کے جسم میں ہوش آ گیا۔ اور فرمایا ہرن، اور میں آپ نے اسے عہد و پیمان دیا تھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب اس کا ہمارے قریب رہنا نہ مناسب تھا نہ ہماری ضرورت۔ امیر سبکتین نے کہا کہ مجھے بھی حروف تہجی سکھاؤ، حروف تہجی سکھاؤ، اور میں بھی حروف تہجی سے الف با سے لے کر یا تک اس سے فیض پانا چاہتا ہوں اور اس سے خیر پانا چاہتا ہوں اور حروف تہجی کی برکتیں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے روزانہ اس کو سکھانا شروع کر دیا۔ امیر نے کہا میں یہ چاہتا ہوں